अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब ने बात की और उन्होंने बताया है कि हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात हैं जिसे तस्लीम कर लिया है। माहाना 2 लाख रुपए से ज़ायद आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% मज़ीद बढ़ाने का ये फैसला हो गया है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला हुआ है और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 50 के बजाय 60 रुपए की जाएगी। मजमूई तौर पर आवाम से 415 अरब के मजीद टैक्स हैं जो कि वसूल किए जाएंगे। सुनिए ज़रा बात उनकी। बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। एक तो बहुत हाई पिच नहीं हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है? यानी जो कुछ दिया उससे ज़्यादा उनसे वापस ले लें। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में IMF का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। चीन, सऊदी अरब, दीगर दोस्त ममालिक से मदद की अपीलों, यकीन दहानियों के बावजूद आलमी मालियाती इदारा मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हुकूमती हालिया कोशिशें रंग लाने लगी हैं। वज़ीर आज़म की अमरीकी सफ़ीर से मदद की अपील और IMF सरबराह से मुलाकात के बाद नवा जायज़ा मुकम्मल होने की एक उम्मीद तो पैदा हुई है। हुकूमत ने नाक रगड़ने से लेकर IMF सेशन न लेने की धमकी लगाने तक का सफ़र करने के बाद बिलाखिर IMF के मुतालबे पर बजट में भी तरमीम कर दी है और आवाम पर मज़ीद टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम नुकात पर मुकम्मल कंप्लायंस 215 रुपए के टैक्स से माने हैं। हमने ये भी माना है कि हम जो हमारे जारी अखराजात हैं उसमें 85 अरब रुपए की कमी भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कई दफा किया कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, आयम हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खासा ना हो तो फिर भी गुजारा होता है, आगे भी किया। अब नाज़रीन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अब भी कह रहे हैं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। यानी IMF के आगे मुकम्मल सरेंडर करने के बाद अब भी वज़ीर ख़जाना 100% पूरा एतमाद नहीं है कि IMF मानेगा भी या नहीं मानेगा। लेकिन असल सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मुआहदा हो भी गया तो क्या मुल्की मईशत ट्रैक पर आ जाएगी? क्या डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या रावी चैन ही चैन लिखेगा? तो शायद इसका जवाब फ़िलहाल तो नफ़ी में ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक सियासत से बालातर होकर रियासती सतह पर कोई मुत्तफ़क़ा माशी पॉलिसी तरतीब नहीं दे दी जाती, ये मसाइल ऐसे ही सर उठाते रहेंगे और हम शायद मुस्तक़बिल में भी नाक से आलमी मालियाती इदारों के सामने लकीरें लगाते ही रहेंगे। हमारे सियासी कायदीन इन मसाइल से निकलने के लिए वक्तन फ़वक्तन मिसाक़ मईशत की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अफसोस की ये बातें वक्ती सियासी नारों से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं। जैसा कि इस मरतबा मिसाक़ मईशत की ज़रूरत का ताज़ा मुतालबा पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कल ही से मुलाकात में किया है। सुनिए। आज भी मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आपसे बात करें कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेयर से तो आई एम विलिंग टू साइन, माई 2 मिनिस्टर्स सिटिंग हियर विल साइन। अब दिलचस्प बात यह भी है कि मिसाक़ मईशत की आवाज़ कोई पहली मरतबा तो आ नहीं रही है। इससे पहले भी माज़ी करीब 2019 में उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर मिसाक़ मईशत का नारा लगाया था। वी आर प्रिपेयर्ड कि PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। नॉट ओनली चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एनी चार्टर वी कैन साइन विद देम प्रोवाइडेड दे आर सिंसियर विद द नेशन, नॉट विद अस, विद द नेशन। और हैरानकुन तौर पर शहबाज शरीफ के इस मुतालबे को मरियम नवाज ने मजाक करार दे दिया था। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, ये मेरे ज़ाती राय है कि मिसाक़े मईशत जो है वो मजाक़े मईशत है, मेरा ख्याल है। लेकिन शहबाज शरीफ अपनी बात में संजीदा थे और उन्होंने गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म बनने के बाद फिर से मिसाक़ मईशत की ज़रूरत पर जोर ज़रूर दिया था। जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। मैंने कहा आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे। लेकिन नाज़रीन अफसोस कि अब तक इस पर कोई काम नहीं हो सका
معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت ایک ایسے میثاق کی اشد ضرورت ہے جس میں سیاست کو ایک طرف رکھیں، متفقہ طور پر قومی مفاد میں وسیع البنیاد معاشی ایجنڈے پر بات کریں، اور کم از کم 10 سے 20 سال تک حکومتیں بے شک تبدیل ہوتی رہیں، کوئی بھی حکمران آئے، لیکن اس ایجنڈے اور چارٹر پر بلا تعطل پھر کام جاری رہے۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے، موجودہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میثاق معیشت کے لیے تیار ہیں، حکومت کے سب سے بڑے اتحادی زرداری صاحب کہتے ہیں میثاق معیشت کے لیے وہ تیار ہیں۔ اگر سب ہی تیار ہیں تو پھر آپ کو روکا کس نے ہے؟ اس وقت حکومت بھی آپ کی، ان کی طاقت بھی ان کی، لیکن پھر بھی مطالبہ کس سے کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اس وقت تو تحریک انصاف بھی رکاوٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بغیر میثاق ممکن نہیں ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنا بھی فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کا حال ناظرین سب کے ساتھ بیٹھنے سے ہی نکلے گا، چاہے آج چاہے 10 سال بعد۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے، میری انتہائی معزز مہمان ہیں۔ ثنا بچا صاحبہ سینئر اینالسٹ ہیں۔ معزز مہمانوں میں شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ تینوں مہمانوں کی بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ دونوں کی اجازت سے میں ذرا عظمیٰ صاحبہ سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں۔ عظمیٰ صاحبہ، حکومت نے IMF کی جو دیگر شرائط تھیں، بقیہ شرائط تھیں یا مزید شرائط تھیں وہ بھی مان لی ہیں، اب تو مزید ٹیکسز کا اضافہ ہو رہا ہے مجموعی طور پر 415 ارب کا۔ اب آپ لوگ اور حکومت اسپیشلی کتنی زیادہ پر امید ہیں، کتنے فیصد پر امید ہیں کہ آپ اب فائنلی پروگرام کی بحالی کی طرف چلے جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے فیبرری میں تو پورا منی بجٹ لے کر آ گئے تھے، لیکن پھر بھی IMF نہیں مانا تھا۔ جی بہت شکریہ کرن۔ دیکھیے، اللہ پاک سے اچھے کی امید ہی رکھنی چاہیے، اور جو پاکستان نے بھگتا ہے ایک ایسے فتنہ اور فساد جو سابق وزیر اعظم ہے اس کی شکل میں، کہ اس کے بوئے ہوئے کانٹے آج بھی جو ہے پوری پاکستانی قوم اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ چن رہی ہے، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ہم جتنا میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے کیا، امید اب بھی ہے کہ اللہ پاک کرم کرے گا، اور اگر نہیں ہوتا تو اللہ کے فضل سے جب پچھلے جون میں پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات کی جا رہی تھی، الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ بیرونی ادائیگیاں ہم نے دسمبر میں بھی کی ہیں، اور جون کی بھی جو ادائیگیاں ہیں ایک ہو چکی ہے اور ایک ہونے والی ہے، اس کی بھی تیاری جو ہے وہ حکومت پاکستان کر چکی ہے۔ جو آپ نے انٹرو میں ایک بات کی میثاق معیشت کے حوالے سے، اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی بات ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ میثاق معیشت جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا ہی آئیڈیا تھا، اور یہ انہوں نے اس وقت جب وہ جو ہے ایک عقوبت خانے سے، نیب کے عقوبت خانے سے جب وہ نیشنل اسمبلی میں لائے گئے تھے، ایون دین وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ میثاق معیشت کرتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک غرور اور تکبر سے بڑا ہوا شخص جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، جو اپنی انا کی خاطر جو ہے اس نے پورا پاکستان کاسٹ پہ لگا دیا تھا۔ سو وہ اس کے کانسیکوینسز ہم نے بھگتے، لیکن وہ چلا گیا۔ پاکستان آج بھی کرائسس کا شکار ہے۔ اور جو آپ نے میثاق کی بات کی کہ میثاق ہو کیوں نہیں رہا یا اس پہ سنجیدگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ دن پہلے ایک فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے نام سے جو ایک کاؤنسل نئی بنی ہے، جس کے اندر ہمارا فوج کے ادارے کے بھی لوگ شامل ہیں، باقی سٹیک ہولڈرز بھی اس کے اندر شامل ہیں، اس کو میثاق معیشت ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور پنجاب، یہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت، اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جو ہے وہ گولز بھی سیٹ کیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر مکمل طور پر اس کو آگے لے جانے کے لیے 3 مختلف طرح کی جو ہے وہ کمیٹیز بھی بنائی گئی ہیں، جو بیرونی سرمایہ کاری کو خاص طور پر اور جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کام کرے گی، اور یہی جو ہے وہ ترقی کا باعث بنتی ہے کسی ملک کی۔ کاؤنسل میں جو نمائندگی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی تو نہیں ہے نا، وہ حکومتی جماعتوں کی ہے عظمیٰ؟ کیا جماعت اسلامی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں؟ رہ نہیں گئی۔ جو ایک دہشت گرد جماعت ہے اس کو تو سیاسی جماعت اب نہیں کہا جائے گا نا، اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ جو چھوٹی بڑی زیادہ جن کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہوتی ہے، دیکھیں فی الحال تو وہ سیاسی جماعت کے طور پر کام کر رہے ہیں نا، الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔
آپ کے دہشت گرد کہنے سے تو وہ دہشت گرد ڈکلیئر نہیں ہو سکتے نا جب تک ان کو عدالت کی جانب سے دہشت گرد ڈکلیئر نہ کر دیا جائے. میرے کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے. ان کے اعمال دہشت گردوں والے ہیں, انہوں نے کام دہشت گردوں والے کیے ہیں, انہوں نے ملک کے خلاف بغاوت کی ہے, انہوں نے ملک کے خلاف جو ہے وہ ریاست کے ایک ادارے کے خلاف جو ہے مکمل طور پر ایک بڑا خوفناک پلان جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ پروردگار کا شکر ہے کہ ہم اس سانے سے بچ گئے ہیں. سو میرے کہنے کی بات نہیں ہے, ان کے اعمال دہشت گردانہ ہے. اور اس لیے دیکھیے جو شخص جب وزیر اعظم تھا وہ تب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اب کیا آپ دیکھیے خاص طور پہ آخری ایک امپورٹنٹ لیکن ابھی بھی وہ جو ایکٹیو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہیں نہیں. میں ایک امپورٹنٹ بات صرف کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں. اگر جی کمپلیٹ کر لیں. چیئرمین کی جو ہے وہ اگر انٹرویوز دیکھیے, جتنے بھی انٹرویو وہ بیرونی ملک میں دے گا نا کسی ادارے کو, غیر ملکی نشریاتی ادارے کو, اس کے اندر وہ ضرور رگڑا لگائے گا. وہ کہے گا باجوہ صاحب یہی کر رہے تھے, عربی والے آدمی بھی وہی کر رہے ہیں. اور جب وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں روز بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنا نہیں چاہتا, میں صرف اور صرف آرمی چیف سے بات کروں گا. تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا کریں. وہ جب حکومت میں تھا وہ تب بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ آج بھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ صرف لیکن ابھی دیکھیں, ابھی عظمیٰ صاحبہ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ اکانومی ہے, وہ obviously معیشت ہے. اب ایک سیاسی جماعت جو کچھ انہوں نے کر دیا اس کے بعد ابھی وہ کارنر پہ ہے, وہ کسی بھی طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے پالیٹکس میں. تو ابھی تو جو بھی معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور انفیکٹ آپ لوگوں نے حکومت بھی اسی لیے لی تھی. اب ثنا بچہ صاحبہ ساتھ موجود ہیں. جی بالکل, میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. ثنا بچہ صاحبہ, یہ کیا ایسا ہوا ہے, یہ میثاق کی بات ہو رہی ہے اور بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو کہ نہیں ہیں حصہ, جو کہ نہیں مان رہی ہیں میثاق معیشت کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, جی ڈی اے نہیں ہے, دیگر جماعتیں نہیں ہیں, ان کے بغیر یہ میثاق معیشت ہو جائے گی؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب تو بعد میں بے ہوش ہوں گے, میں تو پہلے بے ہوش ہو رہی ہوں کہ ہم نے معیشت کو ایک آئسولیشن میں دیکھنا ہے, اور معیشت کے لیے صرف ڈار صاحب رسپانسبل ہیں, اور صرف IMF ہی ہمیں بچا سکتی ہے. اور یہ حکومت نے ہمارا بیڑا کر دیا ہے, اور کبھی حکومت اپوزیشن میں تھی, کبھی اپوزیشن حکومت میں ہوتی ہے. تو مجھے پتہ نہیں کون کس وقت حکومت میں تھا, کون کس وقت اپوزیشن میں تھا, لیکن بیڑا گرک ہمارا بہت پہلے ہو گیا. اس کو آئسولیشن میں دیکھنا کہ ایک چیف جسٹس صاحب ایک بینچ بناتے ہیں, اس کے خلاف ایک اختلافی نوٹ اپلوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ہٹا دیا جائے. اس ملک میں فائنینشلی استحکام لانے کے لیے آپ کو تمام معاملات ایڈریس کرنے پڑیں گے. آپ کو ملٹری کورٹس میں اگر کسی کا ٹرائل کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ کے اگر ججز آپ کے سپریم کورٹ میں اگر کوئی ڈیوائڈ ہے تو وہ بھی آپ کو اس کو بھی آپ کو براہ راست دیکھنا پڑے گا. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈار صاحب رسپانسبل ہے اس ملک کا بیڑا گرک کرنے میں؟ میں سمجھتی ہوں ان کی پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں, ان سے ہم ان سے مطلب نہیں کر سکتے اتفاق. بہت ساری چیزوں پہ آپ کے الگ رائے ہوگی. مفتاح اسماعیل صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ان کی الگ رائے ہے, لیکن ایک آدمی کو, ایک حکومت کو اتنا ڈبو دینا کہ وہ الزام بھری سیاست جو ہے سارا کیا دھرا ان کا ہے. ذرا فرما دیجیے 9 مئی بھی انہوں نے کیا ہے, حکومت وقت نے کیا ہے, ڈار صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا. مجھے بتا دیجیے جس ملک میں ایک تحریک انصاف کے چیئرمین, ان کی اہلیہ کبھی زمان پاک سے بنی گالا جاتے ہیں, کبھی وہاں پہ لگتا ہے جی جنات جو ہے وہ کہیں پہاڑیوں میں پھنس جائیں گے, پھر واپس زمان پاک آ جاتے ہیں. ان کو اتنی سہولت حاصل ہے ماشاءاللہ, اور ان کو ضمانت پہ ضمانت بھی مل جاتی ہے, اور پھر آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ رہے ہیں, پھر کسی سے آپ پریس کانفرنس کراتے ہیں, کسی کو واپس لے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس ملک میں استحکام ڈار صاحب لے کر آئیں گے؟ آپ کی میثاق معیشت میں بیٹھے گا کون یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اگلے سیاست میں ہوگا بھی یا نہیں؟ تو آئسولیشن میں آپ نہیں دیکھ سکتے. ویسے یہ دیکھیں میں کوئی بھاشی تجزیہ کار نہیں ہوں. اگر معیشت ڈگر پر نہ ہو, جی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کوئی بھی اپنی ڈگر سے ہلے نا تو معیشت ہل جاتی ہے. اگر حالات یہ والی سچویشن ہو تو پھر سوال کس سے کیا جائے؟ کیا وزیر خزانہ سے سوال نہ کیا جائے؟ معیشت نچوڑ ہے, معیشت کے جو اثرات ہیں وہ نچوڑ ہیں. اس پوری کنفیوژن, اس پورے کیوس, اس پوری غیر جمہوری طاقتوں کا ایکٹیو ہونا, ایسے عمل میں شامل ہونا جس سے پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی, ایسے عمل میں داخل ہونا جس کی وجہ سے تحریک انصاف کا خاتمہ ہوا اور یا ہو رہا ہے, ایسی تحریکوں کا آغاز کرنا جس سے ایسی لوگوں کی بنیاد بنی, ایسی تحریکوں کا آغاز کر کے ان کو ختم کرنا, کسی کو دوست بنانا, کسی کو دشمن بنانا, کسی کو سامنے لانا, کسی کو پیچھے پٹانا, یہ جب تک ختم نہیں ہوگا آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں معیشت استحکام میں ہو جائے گا؟ اس ملک میں استحکام نام کی چیز ہے کس ادارے میں؟ کون سی چیز ٹھیک ہے اس ملک میں کہ ایک آج آپ کا جو بجٹ آئے گا وہ آپ کی سارے درد دور کر دے گا, باقی جنہوں نے درد سر مچایا ہوا ہے وہ سر پہ منڈاتے رہیں گے. جی میں پوچھ رہی ہوں غیر جمہوری جو قوتیں ہیں وہ ایکٹیو ہیں اس وقت؟
چال ہے. مطلب اور کون ایکٹیو ہے جی؟ الحمدللہ اس ملک میں اور ایکٹیو کیا ہے؟ باقی تو سب چیزیں ایکٹیو ہے. ایک وہی ایکٹیو ہے، یا تو آپ کے ادارے ایکٹیو ہیں یا پھر آپ کی اپوزیشن ایکٹیو ہے. بیچ میں حکومت بیچاری کبھی IMF کے پاس جا رہی ہے، کبھی شہباز شریف صاحب 3 دفعہ MD IMF کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. یہ اب اس سے زیادہ کیا کریں؟ کیا اس سے زیادہ کیا کریں؟ آپ اس ملک کو اس نہج پر لے آئے نا، جو بھی لے کر آیا ہے یہ بھی لے کر آیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اور اس کے بعد آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ تو پھر یہ جو میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے، میسج کنوے ہو رہا ہے سنا، صرف ایک حکومت نہیں ہے. وہ میسج کنوے کس کو کیا جا رہا ہے؟ اب وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ رہے ہیں. یہ میسج کنوے ہو کس کو رہا ہے؟ جو ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہیں وہی، جنہوں نے فائنلی اپنا آخری کارڈ بھی کھیل دیا، جن کو آپ نے ایپیکس کمیٹی میں شامل کر لیا، وہی گارنٹر ہے. کیونکہ حکومتیں کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، جو ہیں وہی رہیں گے. تو بڑا اچھا فیصلہ اس ملک میں طاقتوروں کے پاس ہی ہونا چاہیے. صحیح. شعیب صاحب، ویسے سر یہ کس کو میسج کنوے کیا جا رہا ہے؟ جو آج بھی میثاق معیشت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جب جو حکمراں جماعتیں ہیں انفیکٹ، وہ تو اگری ہیں، بول کس کو رہے؟ وہ جس کو بولنا چاہ رہے ہیں نا، وہ ان تک میسج جا رہا ہے. مجھے ایک بات بتا دیں، میں 2-3 باتیں جو ہوئی ہیں نا، میں اس کا ذرا جواب دے دوں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت بھی 87 وزیر و مشیر ہیں، 87. ناصر سعید کھوسا کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی شہباز شریف نے. اس نے کہا پچھلے سال، اس نے کہا جی بتائیں ہم کیسے آسٹیریٹی میئرز لیں اور اپنا خرچہ کم کریں. انہوں نے کہا 32 منسٹریز رکھیں. 45 منسٹرز اس وقت وزیر و مشیر ایسے ہیں جن کا کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن مراعات پوری ہیں. اب آپ آ کے آ جائیں، یہ ابھی پچھلے دنوں جاوید چودھری نے ایک اپنے ویلاگ میں بتایا، 86 پور پہ گاڑیاں ہیں پورے UK کے پاس سرکاری، اور ہمارے پاس صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 92,000 ہیں گاڑیاں ود پیٹرول مراعات. اور اس کے علاوہ جو اٹانومس باڈیز ہیں نا ان کی، وہ اس میں شامل نہیں ہیں. یعنی جو اسٹیچوٹری باڈیز اٹانومس باڈیز ہیں اس کے قریب تقریباً وہ ہیں، اور جو صوبے کی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ اشرافیہ کا سب سے پہلے اپنی سرکاری مراعات کیوں نہیں ختم کرتے؟ اور اس کے ساتھ آپ چیئرمین سینٹ کا وہ بل آپ دیکھ لو جو مذاق بنا ہوا ہے، سابق اور موجودہ اور ڈپٹی چیئرمین اور پتہ نہیں کون کون کس کے لیے. یہ اور این اس وقت جب آپ کا 400 بچے ان کی لاشیں نہیں مل رہی تھی آپ کے سمندر سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اوورسیز کے ساتھ سلوک کروا رکھا ہے. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، اور آتے ساتھ ہی آپ نے اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا. وہ ایک شخص کو جانتے ہیں، وہ ہے PTI چیئرمین. اس کے ٹرسٹ کے بغیر وہ کسی کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. وہ نہ پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں، نہ وہ ڈیو پروسیس سے بھیج رہے ہیں، اور نہ ہی وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو چلیں پیار محبت سے ان کو انوالو تو کریں. جب آپ ان کو اس طریقے سے بیہیو کریں گے اور ان کو جو القابات پکاریں گے، وہ آپ کے پاس پیسے بھیجیں گے. اور کیا آپ کا سٹائل تھا جب اسحاق ڈار صاحب آئے، جو انہوں نے تباہی مچائی؟ ایک تو متکبرانہ سٹائل، میں بہتر جانتا ہوں IMF کو، تم کون ہوتے ہو؟ سر ویسے وہ چیئرمین PTI بھی تو حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے نا سر. مجھے یہ بتائیں، اب چیئرمین PTI کو بات کرنے جوگا چھوڑا ہے آپ نے؟ اور چیئرمین PTI کیوں نہیں بات کرنے سر؟ وہ تو آغاز سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو ایک ہی جگہ میسج کنوے کرتے تھے. ایک منٹ، میں اس سے آگے آتا ہوں. چیئرمین PTI کو ذرا تھوڑا سا، آپ PTI کو تھوڑا سا ذرا سائڈ پہ رکھیں. آپ آگے ان کے ذرا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف چیئرمین PTI پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار ہے، تو وہ تو حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو کس نے کہا نہیں کرنے کو تیار؟ میں اس سوال پہ آپ کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں ذرا اپنے پوائنٹس بھول جاؤں گا. میں ذرا بتا دوں ان کے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں، زرداری صاحب آج ڈرامہ کر رہے ہیں جو $100 بلین لے کر آ جائیں گے. بھائی 100 بلین کو چھوڑو، تم سارے 14 جماعتیں مل کے تو $1 بلین تو لے آؤ. IMF سے لو، جس سے لو وہ تو لے آؤ. وہ آپ کے پاس ہے نہیں. یہ آئے کس کام کے لیے تھے؟ مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے. آپ ان کی تصویریں آج بھی میرے پاس سیو ہیں. اور مہنگائی کا جو عالم ہے اس وقت 12% تھی، آج 48% پہ آپ پہنچا چکے ہیں. پریکٹیکلی اس سے بھی زیادہ ہے. غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے. بے روزگاری آپ کی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ مارکیٹ میں جاتی ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ آپ کی فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز بند ہو چکی ہیں. گاڑیوں والوں نے اپنے سارا کچھ پروجیکٹ بند کیے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، ہمارا کوئی ادھر فیوچر نہیں ہے. آپ غیر جمہوری طاقتوں کی بات کرتے ہیں، ملک چلا ہی ہوئی رہے ہیں. ان کے علاوہ ہے کون؟ مجھے آپ بتا دیں ان کے علاوہ ہے کون؟ یہ تو سوائے صرف صبح شام آ کر کے نعرے بازی کرنے اور پریس کانفرنسز کرنے علاوہ کر کے آ رہے ہیں. معاشی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے.
اور آج میں کہتا ہوں اور کچھ بھی نہ کریں, اتنی مہربانی کر دیں یہ شریف فیملی, زرداری فیملی اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی اپنا سرمایہ باہر سے چھوڑ کے اپنے ملک میں تو لے آئیں. تو سر وہ تو پہلے خان صاحب نے لے کر آنا تھا نا, وہ بھی نہیں لے کر آئے تھے. خان صاحب کا سرمایہ باہر ہے اپنا ذاتی. مجھے یہ بتائیں, حکومت میں آئیں گے لے کر آئیں گے, مجھے بتا دیں خان کا اگر سرمایہ ملک سے باہر ہو, سرمایہ کی بات نہیں کری, وہ جو یہ تو اپنا ذاتی سرمایہ لے آئیں. ذاتی سرمایہ لائیں گے تو کوئی ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے یہاں سرمایہ لائے گا. خان کی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں, 2 سال کرونا بھگتایا, ان کی اپنی جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں 6.1% جی ڈی پی تھا 2 سال کرونا کے باوجود 3.5 سال میں. آج آپ کا ایڈمیٹڈلی ان کی جو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں 0.3% سے بھی کم ہے. یہ آپ کی پرفارمنس ہے 14 جماعتوں کی, جس کو قومی جماعتیں کہتے ہیں. یہ سارا اب صرف ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی معاشی, دیکھیں جب تک آپ انسرٹینٹی سر مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ جو کوشچنز آپ نے ریز کیے نا, عظمیٰ صاحبہ ذرا اس کا مختصر جواب دیں, پھر ڈیٹیل میں گفتگو بریک کے بعد کریں گے. عظمیٰ صاحبہ جو ریز کیے ہیں شعیب صاحب نے, پلیز رسپونڈ کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مختصر تو نہیں, میں کوشش کرتی ہوں. دیکھیے یہ جتنا آج مہنگائی کا خیال آ رہا ہے نا شعیب صاحب کو, ان کا لیڈر کہتا ہوتا تھا کہ میں آٹے کی, میں ٹماٹر کی, پیاز کی قیمت کم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا. اور جب ان کو جو ہے مہنگائی کا جب ان کے دور میں بات ہوتی تھی تو وہ لڑ پڑتے تھے میڈیا کے ساتھ. مائک کیوں آگے کرتے ہو عام آدمی کے, کیوں پوچھتے ہو کہ ان کی جو ہے وہ مزریز کیا ہے. یہ وہ لیڈر ہے, اور وہ لیڈر جو ہے وہ اپنے دور حکومت میں یہ کرتا تھا, اور جاتے جاتے وہ پاکستان کو سری لنکا بنانے کا پورا انتظام کر کے گیا تھا. وہ تو اللہ کا کرم یہ ہے کہ پاکستان سری لنکا نہیں بن سکا, لیکن کوشش پوری کی. وہ آڈیو بھی آپ کو یاد ہوگی جو وزراء خزانہ کے ساتھ جو لیڈر مل کے جو ہے لیٹر لکھوائے IMF کو, اور وہ کہے کہ ان سے جو ہے پیسے نہ آنے دو. ان کو تو ان کے منہ سے معیشت کی بات اور کتنے پیسے ہیں پاکستان کے اندر, ان کے منہ سے یہ بات نکلنی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس نے $100 ملین لانے تھے, ایک اس کے منہ پہ مارنے تھے, دوسرے پتہ نہیں کس کے منہ پہ مارنے تھے, ان کے اپنے منہ پہ بچ گئے. اور انہوں نے 5-4 وزراء جو ہے خزانہ چینج کیے, اور خود عمران خان نے کہا کہ میرے وزراء خزانہ جو ہے وہ پوسٹر وہ اسد عمر جو ہے وہ کام نہیں کر سکا, میں نے بدل دیا, اس لیے 4 بدلے نا. حفیظ شیخ کو بھی باہر سے لانا پڑا. اور ان کی اطلاع کلیئر ہے کہ ان کو جو ہے وہ یہ جو کھا گئے ہیں کرونا کی امداد تک کھا گئے ہیں, وہ ہمیں پوچھیں گے پیسے, وہ ہمیں پوچھیں گے. ہم نے اس وقت $4 بلین صحیح. عظمیٰ صاحبہ مجھے بریک کی کال, اور بریک کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہم نے میٹر ڈسکس کرنا ہے. دبئی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں, وہ بھی گئیں, میاں صاحب بھی آ رہے ہیں, شہباز شریف بھی ہیں, زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ذرائع کہہ رہے ہیں شاید وہ بھی جا رہے ہیں. کیا ڈسکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اطلاعات آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ دبئی میں شاید کچھ اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو کیا ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے؟ عظمیٰ بخاری آپ سے شروع کر لیتے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے دبئی میں؟ میں پہلے پچھلی بات ضرور صرف 2 جملے کہنا چاہ رہی تھی, اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے کرونا فنڈ کے جو ہے پیسے اپنی ٹائیگر فورس کو کھلا دیے, اور جنہوں نے کرونا فنڈ نہیں چھوڑا, وہ دوسروں سے کیا حساب مانگیں گے کسی کا. اور ہم نے تو اپنے 7 نسلوں کا حساب دے دیا تھا. عمران خان صاحب کو حساب مانگنے کے لیے بلایا جا رہا ہے. برائے مہربانی کو ہمت دیں کہ وہ جا کر وہاں پر جو ہے وہ پیش ہو جائیں. اور جو باہر سے 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے نا, وہ عمران خان صاحب نے اپنے دوست کو دے دیے تھے. سو اس لیے, اور جو ہر مہینے زکوٰۃ اور خیرات کھاتے ہیں اس ملک کی, سو یہ ذرا ذہن میں رکھ کر بات کرتے ہوئے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب ذرا دبئی والی میٹنگ پہ آ جائیں. جی دبئی والی کوئی خاص میٹنگ نہیں ہے جی. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ حج پہ جا رہے ہیں تمام اہل خانہ میاں صاحب کے, اور جو ہے وہ حج کے لیے ان کو نکلنا ہے وہاں سے. لیکن ظاہر ہے فیملی جب بیٹھے گی, شہباز صاحب بھی وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں, فیملی کا حصہ بھی ہیں, سو گفتگو ہوتی ہے. ملکی حالات اتنے خراب ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہونا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ پارٹی کے لیول پہ یقیناً یہ بات چیت, وہ بھی دبئی جا رہے ہیں, یہ بات چیت, یہ مشاورت جو ہے یہ پارٹی کے لیول پہ بھی ہو رہی ہے کہ الیکشن جو میں آپ کی بات سمجھ سکی ہوں, کیونکہ حج پر جا رہے ہیں, سارے اہل خانہ حج پر جا رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب بھی دبئی میں ہوں گے جب ساری فیملی ایک ساتھ ہوگی. تو یہ اس کی کنفرمیشن ابھی میرے پاس شہباز صاحب کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے شہباز صاحب پہلے مل کے جا چکے ہیں میاں صاحب کو, وہ لندن میں مل لیے ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی اب حالات ایسے ہیں کہ حج کرنے کو کس کا دل نہیں چاہتا, لیکن جو ہے وہ ظاہر ہے حالات جو اس کے مطابق وزیر اعظم کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم اور اگلے ماہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. دیکھا نہیں نا وزیر اعظم جو پچھلا تھا, وہ ہم نے دیکھا کہ اس کی ذات ہی جو ہے وہ پاکستان
تو یہاں پر اس سے بات ہوتی ہے. اچھا پارٹی کی جو اب بتائیں عثمان صاحبہ یہ بتائیں نا، عثمان صاحبہ یہ بتائیں اگلے ماہ آ رہے ہیں وزیر نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اور کیا یہ بھی امکان ہے کہ وہ سیدھا پاکستان آئے سعودی عرب سے؟ جی میں یہی گزارش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو پارٹی کے اندر مشاورت ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کیا جائے کہ الیکشن کی جو ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹ کیا ہوگی اور الیکشن جو ہے وہ کب ہونے ہیں، اور الیکشن سے پہلے میاں صاحب کا آنا طے ہے. ان کو ہر صورتحال میں الیکشن سے پہلے پاکستان میں آنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ میاں صاحب کسی سے قانونی جو ہے وہ اب تو بہت سارے معاملات کھل گئے ہیں نا، کس کو نہیں پتا کہ فیض حمید کا کیا رول تھا پناما کیس کے اندر، کس کو نہیں پتا کہ پروجیکٹ عمران خان لانے کے لیے میاں صاحب کو غلط سزائیں دلائی گئی. تو اب اور پھر یہ ہے کہ جسٹس طارق مسعود جو ہے پناما کیس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ یہ بات سازش کیا یہ بھی طے ہوا ہے؟ جی کیا یہ بھی طے ہوا ہے کہ میاں صاحب کا وہ جو ایک فقید المثال آپ لوگ ویلکم کی تیاری کر رہے تھے اب وہ نہیں ہوگا، بلکہ میاں صاحب خود کو آ کر عدالت کے روبرو قانون کے سامنے پیش کریں گے، یا جیل جانے کا پلان ہے ان کا؟ دیکھیے میں وہی بات پوری کرنے کی پھر سے کوشش کروں گی کہ جو دھبا اس پناما کیس کے ذریعے جو اقامہ کے اوپر اور بیٹے سے خیالی تنخواہ کے اوپر جو ہے ایک 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو جو ہے نکال دیا گیا، یہ دھبا عدلیہ کے چہرے کے اوپر ہے اور عدلیہ کو اس کو خود سے ہٹانا چاہیے، نہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی جو ہے وہ کسی قانونی فورم کو رجوع کرنے کی ضرورت ہو. فقید المثال استقبال ان کا ہم حالت میں کریں گے. وہ پہلے بھی لندن سے جو ہے وہ آ کر انہوں نے وہ سیدھے جیل چلے گئے تھے، ان کو سزا ہو چکی تھی، اس کے بعد ابھی بھی یہی پلان ہے اور واپس آ کے جیل چلے گئے. سو اب بھی جو قانونی فورمز ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے، جو بھی حفاظتی ضمانت کے لیے بات کی جا سکتی ہے. یعنی لاہور میں بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں ویلکم کرنے کے لیے، ہم میاں صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اور صرف میاں صاحب کی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی دیر ہے کہ وہ خود اناؤنس فرمائیں کہ وہ کس وقت آ رہے ہیں. ٹھیک صحیح. ثنا، میاں صاحب آ رہے ہیں واپس، اگر وہ واپس آ کر سیدھا جیل جاتے ہیں تو پھر اور وہاں سے کلیئر ہو کر باہر آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو ایک پچھلے 12-14 مہینوں میں مسلم لیگ نون کو ایک ڈینٹ لگا ہے بہرحال، تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی بہت فائدہ مند ثابت ہوگی پی ایم ایل این کے لیے؟ کہ میرا خیال ہے بکنگ تو ہو گئی تھی جدہ ٹو لاہور، لیکن میرا خیال ہے کہ جو 19 صفحات پر مشتمل اٹس اے فیسنیٹنگ ریڈ، سب کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ لوگوں کو اس ملک کے مسائل کا حل چاہیے تو ذرا 19 صفحات جو جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے اپلوڈ ہوئے تھے اختلافی نوٹ کی، ذرا وہ اگر رجوع فرما لیں. میرا خیال ہے شعیب شاہین صاحب نے بھی پڑھے ہوں گے. اس میں واضح طور پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی صحافیوں والا کیس کہاں ہے، کب سے رکا ہوا ہے، کب کس کی جج کی تقرری ہوئی، کب کیا ہوا. یہ باتیں پہلے 6 میں کوئی میں ہوتی تھیں، پھر یہ 19 صفحات کا ایک اختلافی نوٹ آیا، وہ جیسے ہی آیا وہ ہٹا دیا گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ بکنگ میں اب کچھ تبدیلی لانی پڑے گی، کیونکہ ستمبر تک جب تک تقرری نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے معاملات جو ادارے کے ہیں عدلیہ کے حوالے سے وہ اسی طرح سے متزلزل رہیں گے، اور معاملات اتنے کلیئر نہیں ہے. کہ آپ کو پتہ ہوگا آج ایک جو پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس تھا نواز شریف صاحب کے اوپر، وہ بھی آج ختم ہو گیا ہے. تو ممکنات تو یہ تھیں کہ جدہ ٹو لاہور ہی ہوتی فلائٹ، لیکن میرا خیال ہے اس میں چینجز لائی جائیں گے، اس کے لیے میٹنگز بھی ہوں گی، اور وقت ابھی موضوع نہیں ہے. آئیں گے میاں صاحب الیکشنز کے قریب، بالکل آئیں گے. الیکشنز اگر نومبر میں ہوئے تو وہ آ جائیں گے نومبر سے 1 ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے، یا ستمبر میں جب تقرری ہو جائے گی اس کے بعد. مگر بہرحال یہ عدلیہ والے معاملات اگر اسی طرح سے بلوچی رہے جس طرح سے اس وقت ہے تو میرا خیال ہے بڑا فرم سٹینڈ لیا ہے اس وقت فائز عیسی نے بھی. اب یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کے فیصلے کسی اور کے حوالے سے ہیں، اگر انصاف بھی اس وقت ملائنڈ ہو تو اس ملک میں پھر رہ کیا گیا ہے. باقی تو ہر چیز ہر ادارے کو پر آپ لائن کرتے تھے، اب ایک انصاف کا ادارہ تھا وہ بھی اتنا زیادہ مطلب اتنا زیادہ گرے ایریا میں آ گیا ہے. میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتی، گرے ایریا میں آ گیا کہ اس ملک میں آگے بڑھنے کے لیے اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے اس کو ذرا بلیک اور وائٹ کرنا پڑے گا. صحیح. پہلے تو شعیب صاحب ایک تاثر یہ بن رہا تھا اور حکومت کی جانب سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ سپٹمبر آبویسلی وہ جو تقرر ہوئی ہے اس کے بعد پھر الیکشنز کی طرف جایا جائے گا. اب یہ ایک اور تاثر بننے شروع ہو گیا ہے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے. تو یہ آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ٹینور ختم ہو جانا ہے اس حکومت کا، اس اسمبلی کا 10 یا 12-13 کو جو بھی ہے. اگر اسمبلی ریزالو کرتے ہیں تو 3 منتھس میں، اگر نہیں ریزالو کرتے تو 60 ڈیز میں الیکشن ہونے. اب نواز شریف صاحب کا آنا یا نہ آنا ایک عجیب قسم کا معمہ بنایا ہوا. جب وہ گئے تھے 6 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے تھے اور گارنٹیئر ان کے کون تھے؟
शहबाज शरीफ साहब थे कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो मैं गारंटियर हूँ, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने बल्कि कैबिनेट ने रखा था कि जी 8 बिलियन रुपीज़ का आप स्टाम्प पेपर लिख के दें, हाई कोर्ट ने उसको भी ख़त्म कर दिया था। उन्होंने कहा जी बस ये वापस आए ही आए। उसके बाद आज 4 साल हो गए वो नहीं आए। एक तरफ तो आप कहते हो जी हमाद अजहर पेश नहीं हुआ, उसके बाप को उठा लिया। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं चाह रही हूँ आपसे परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी पूछ लूँ। ये उनकी बरगियत हो गई है और इससे पहले भी हुई थी, रिहाई आपको मुमकिन नज़र आ रही है? देखिए अभी तक तो इनका तरीक़ाकार पीडीएम की जमातों का सिर्फ ये है कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो टूटेगा हम तो उसको छोड़ देंगे, जो नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता, ज़ाहिर शुजात साहब मिलने गए थे, जो नहीं टूटेगा उसको किसी एक मुकदमे में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में हमने उठा लेना है। अली मोहम्मद को अभी तक गिरफ्तार किया रखा है, आफरीदी को आप देख लें, या इसको शीर मज़ारी को 5 दफ़ा गिरफ्तार कर लिया, और हाई कोर्ट्स को ये कहने पर मजबूर होगी कि अगर आपको रिहाई चाहिए तो जाएँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हमारे से, हम तो आपको ऑर्डर कर सकते हैं, हम ऑर्डर कर देंगे और उसके बाद फिर आप गिरफ्तार हो जाएंगे। और गुलाम सरवर खान को एक दिन गिरफ्तार करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, ना किसी अदालत में पेश किया, ना कोई गवाह, ना कोई खाता, उसी दिन रात को बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई या अगले दिन हो गई, और वो सारी अदालतों से सारी चीजों से उभरी। काफ लीग की तरफ से वैसे ही कहा जा रहा है कि मोनिस इलाही साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब को रोक रहे हैं काफ लीग में शमूलियत के हवाले से। सना क्या लगता है आपको, क्यों मोनिस इलाही रोक रहे हैं परवेज़ इलाही साहब को, क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे? मेरा ख्याल है मोनिस इलाही साहब का एक अपना बैकग्राउंड भी है, एक अपनी उनकी सियासत की बुनियाद है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में समझते हैं कि शायद वो उसको टेक ओवर भी कर लेंगे, उनका एक अपना करप्शन का केस है मुबैना तौर पर। मुझे नहीं मालूम कि उनके क्या अमल दखल है फैमिली का, लेकिन जो इनकी अभी की जनरेशन है, चौधरी शुजात साहब के बाद वाली जो उनके औलाद है तमाम तर, वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं उनके दरमियान। तो चौधरी शुजात साहब तो ज़ाहिर है कि एक मतलब बहुत ज़्यादा रिश्तों को समझने वाले, जानने वाले और बहुत ही शफीक दिल रखने वाले, वो ज़ाहिर है अपने भाई को इस हालत में तो नहीं देख सकते, और वो गए हैं उनसे मिलने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो इस वक्त जो उनके बच्चे हैं या जो उनके बेटे हैं जो इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में शाफे हो जाए और वजाहत हो जाए, मेरा नहीं ख्याल वो इस वक्त परवेज़ इलाही साहब की वापसी के लिए है। दूसरी बात ये है कि देखिए इस वक्त कोई गारंटी है कोई पार्टी छोड़ दे, कोई सियासत छोड़ दे, उसको फिर भी अरेस्ट किया जाता है। जमशेद चीमा साहब बिल्कुल ठीक। लास्टली उस्मा साहिबा ये क्या स्टेटस आप देख रही हैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, क्योंकि उनकी बरियत होती है लेकिन रिहाई नहीं होती है। फिर मोनिस इलाही साहब के स्टेटमेंट्स, मोनिस इलाही के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनको मना करें, काफ लीग में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। फिर चौधरी शुजात साहब ने जो मीटिंग की थी तकरीबन 1 घंटा, उसके बाद वो कोशिश करेंगे काफ लीग में शमूलियत इख्तियार कर लें। अब वो हुकूमत का भी हिस्सा है, तो क्या वजीर आजम से कोई रिक्वेस्ट की है उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, और आप क्या समझती हैं कि हो जानी चाहिए रिहाई उनकी, रिलीफ के लिए कोई कोशिश? देखिए किरण, नेक औलाद जो है ना वो बहुत बड़ा सासा होती है और इंसान का बुढ़ापे में सहारा होती है, लेकिन यहाँ औलाद ये है कि वो पता नहीं कौन से आइडियलिज्म का शिकार है। वो स्पेन में बैठ के जूस पी रहे हैं, वो मौजे कर रहे हैं। बुजुर्ग जो है वालिद यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के केस भुगत रहा है। अब मसाइल ये है कि उनके पे एक केस तो है। चौधरी शुजात ने कोई कोशिश की है परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ दिलाने की? मुझे नहीं मालूम कि उनके खानदान का आपस का मामला है, लेकिन उनके ऊपर है ना, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस अलहदा है, उनके ऊपर पंजाब असेंबली की जो गैर कानूनी भर्तियां हैं उनके केस अलहदा। अभी तो पंजाब असेंबली की जो तामीर है उसके बहुत बड़े खांचे हैं, अभी तो वो सामने लेके नहीं आए। और ये जो मोहम्मद खान भट्टी है जो उनका फ्रंट मैन था, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सना बुच्चा साहिबा, उस्मा बुखारी साहिबा, शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। भारतीय अफवाज ने अपने झूठे बयानी और मन घड़त इल्जामात की तस्कीन के लिए मासूम जाने लेने का मंसूबा शुरू कर दिया है। 2 साल बाद सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से 2 मासूम शहरी शहीद हो गए, 1 जख्मी हो गया। गो कि पाकिस्तान इश्तियाल का जवाब इश्तियाल से देने का कायल नहीं है, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया है कि हम कश्मीरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। भारत कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम करे और इनका अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी का हक तस्लीम करे। LOC पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये सीज़ फायर 25 फरवरी 2021 में हुआ था, जिसके बाद बदअमनी का कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है उसके टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है नाज़रीन जब नरेंद्र मोदी 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका में हैं, और कल ही बाइडन मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो भारत में दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, गोया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दुनिया भर में अपने फितना और फसाद के सबब मशहूर 2 मुल्क अब हम पर कार्रवाइयों के लिए जोर दे रहे हैं।
حالانکہ اسی امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی ایسی بھاری قیمت ہم نے دی ہے کہ آج تک اس کے اثرات بھگت رہے ہیں ہم. تو کیا اب اس حملے سے بھارت پاکستان کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ اسے ایسی کارروائیوں کے لیے بائیڈن انتظامیہ کا آشیرواد مل گیا ہے؟ یہ وہ امریکہ جو وزیر اعظم بننے سے پہلے گجرات میں مسلمانوں کے منظم قتل عام کی بنا پر اس درندہ مودی کا ویزا ریجیکٹ کر دیتا تھا، اب بھاری پروٹوکول اور آؤ بھگت سے پاکستان اور چین پر دباؤ بڑھا رہا ہے، کیونکہ حال ہی میں چین نے پاکستان کا قرضہ رول اوور کیا ہے، جبکہ روسی تیل پاکستان آ رہا ہے، بارٹر ٹریڈ کے معاہدے ہو رہے ہیں. دوسری طرف روس میں بھی اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں امریکی مداخلت کا امکان نظر انداز اوبویسلی نہیں کیا جا سکتا. یوکرین جنگ میں حصہ لینے والے پرائیویٹ فوجیوں کے ویگنز گروپ نے روسی فوج کے خلاف بغاوت کر دی ہے. ویگنز گروپ تقریباً 25,000 کرائے کے فوجیوں پر مشتمل ایک نجی فوج ہے جو یوکرین اور دیگر جنگی مہمات میں باقاعدہ طور پر روسی فوج کے ساتھ مل کر لڑی ہے. لیکن اب اچانک روسی فوج اور ان جنگجوؤں کے درمیان کشیدگی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ویگنز گروپ کی طرف سے روسی فوجی ہیڈ کوارٹر پر قبضے اور فوجی ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. روس میں انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے، ماسکو کی سڑکوں پر فوجی ٹرک گشت کر رہے ہیں. دوسری طرف روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ان کارروائیوں کو بغاوت اور غداری قرار دیتے ہوئے اسے پیٹھ میں چھری گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے. پوٹن نے واضح اعلان کیا ہے کہ کسی کو ملک میں دوبارہ خانہ جنگی کی اجازت نہیں دی جائے گی. دنیا میں سیاسی اور جنگی بصیرت کے حوالے سے مشہور صدر پوٹن اس صورتحال پر قابو کیسے پائیں گے؟ کیا یہ اندرونی خلفشار کسی بیرونی سازش کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کشیدگی یوکرین جنگ میں روس کی پسپائی کا سبب بن سکتی ہے؟